अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान और रोज़ा कोर्स के आज के दर्स में इस बात का बयान होगा कि सहरी और इफ्तार के अहम मसाइल क्या क्या हैं और इससे मुताल्लिक़ चंद मसाइल बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और इसी तरीके से रोज़े के लिए नियत के मसाइल, इसी से हम आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। रोज़ा के सही होने के लिए नियत ज़रूरी है, बग़ैर नियत किए रोज़ा सही नहीं होता। रोज़ा एक इबादत है और हर इबादत के दुरुस्त होने के लिए पहले नियत करना ज़रूरी है। नमाज, रोज़ा, कोई भी इबादत, वज़ू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि अमल का दारोमदार नियत पर होता है और जो शख्स जैसी नियत करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो नियत ज़रूरी है, नियत होनी चाहिए और नियत सही होनी चाहिए, तभी इबादत सही होगी और अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल होगी, वरना इबादत दुरुस्त नहीं होगी और अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लायक नहीं होगी। एक आदमी, दो आदमी हैं, दोनों सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, ठीक है। दोनों में से एक का रोज़ा शरई रोज़ा होगा, दूसरे का रोज़ा शरई रोज़ा नहीं होगा। कब? जो नियत करेगा कि मैं सुबह से शाम तक भूखा प्यासा हूँ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, रमज़ान का दिन है और मैं रोज़ा रखने के वास्ते ऐसा कर रहा हूँ इबादत के तौर पर, तो उसकी इस नियत की वजह से उसका दिन भर भूखा प्यासा रहना इबादत है। दूसरा शख्स दिन भर भूखा प्यासा रहे लेकिन उसकी ये नियत ना हो कि ये इबादत है, अजर व सवाब मिलेगा, अल्लाह का हुक्म है, ये सब उसकी नियत में ना हो, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये हो कि लोग रोज़ा हैं तो चलो हम भी रोज़ा रख लेते हैं वरना लोग क्या कहेंगे, या सिर्फ एक रस्म अदा करने के लिए, फ़ैशन या कल्चर के तौर पर, या डॉक्टरों ने कहा है कि सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है रोज़ा रखने से, बीमारियां दूर होती हैं, इसलिए तो इसका भूखा और प्यासा रहना रोज़ा नहीं माना जाएगा, शरई रोज़ा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्यों हुआ? नियत की वजह से। तो नियत ज़रूरी है, ठीक है। नियत कब करना चाहिए? नियत कब करना चाहिए? तो कहते हैं जो फ़र्ज़ रोज़ा है, चाहे रमज़ान का रोज़ा हो या कोई दूसरा फ़र्ज़ रोज़ा हो, नज़र का रोज़ा है, ठीक है, या क़ज़ा रोज़ा है, फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा है, तो इस तरह का जो भी रोज़ा है, ठीक है, कफ़ारा का रोज़ा है, तो फ़र्ज़ रोज़े की नियत रात में कर लेना ज़रूरी है, फजर से पहले पहले, ठीक है। अगर किसी ने नियत नहीं की रात में फजर से पहले पहले तो उसका रोज़ा नहीं होगा। तो नियत का वक्त क्या है? मगरिब के वक्त से लेकर फजर तक, इस बीच में किसी भी वक्त आदमी नियत कर ले कि सुबह मैं रोज़ा रखने वाला हूँ। फ़र्ज़ रोज़ा के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। दलील क्या है इसकी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन लम युज्म अस्सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। तिर्मिज़ी की रिवायत है कि जिसने फ़ज्र से पहले पहले रोज़े की नियत नहीं की तो उसका रोज़ा नहीं। फ़ज्र से पहले पहले तक नियत कर लेनी है, लास्ट टाइम है फ़ज्र से पहले, उससे पहले कभी भी इंसान को नियत कर लेना चाहिए।
اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے کہ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، نسائی کی روایت ہے کہ جس نے رات میں نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ فرض روزے کے لیے نیت رات میں ہی کر لینا ضروری ہے، فجر سے پہلے پہلے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ رمضان کے پورے 29 یا 30 ڈیز کے روزے ہوتے ہیں، تو کیا روزانہ رات میں ہر روزے کی نیت کرنی پڑے گی، یا رمضان کے شروع میں ایک بار نیت کر لی پورے رمضان کے روزے کی تو وہ کافی ہو جائے گا؟ جی روزانہ کرنی پڑے گی. ہاں، تو ایک اہل علم کی رائے یہی ہے کہ روزانہ. لیکن اس کے اندر میں بعض آدمی لوگ جو سو جاتے ہیں تو وہ لوگ بغیر سحری کا بھی روزہ اس کا بیان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت مستقل طور پر کی جانی چاہیے. دن کا روزہ رکھنا ہے تو رات میں اس کی نیت کر لو، روزانہ ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہر دن کا روزہ ایک روزہ ہے، ایک عبادت ہے، لہذا ہر روزے ہر عبادت کے لیے نیت ہونی چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں آ رہی، وہ سب بات آ رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے اہل علم کی کہ پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، پہلے سے نیت ہے، لگاتار روزے رکھنے ہیں، اور بیچ میں سلسلہ توڑیں گے نہیں روزہ رکھنے کا. کنٹینیو ہم پورے 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھیں گے. یہ کسی کی نیت ہے، اگر شروع رمضان میں اس نے کر لیا تو کافی ہوگا. سوائے اس کے کہ بیچ میں کہیں سلسلہ ٹوٹ جائے، سفر پہ چلا گیا یا بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس نے اسٹاپ کر دیا، تو پھر جب دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے گا تو پھر سے نیت کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دونوں بات ہے. بہتر یہی ہے کہ انسان روزانہ نیت کرے. ٹھیک ہے، اور رمضان کے شروع میں بھی نیت کر لے احتیاط کے طور پر کہ میں پورے رمضان کا روزہ رکھوں گا روزانہ، تو انشاءاللہ اس کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان رات میں اٹھتا ہے سونے کے بعد سحری کرتا ہے، تو یہی اس کی نیت ہے، یہی اس کی نیت ہے. اس لیے کہ وہ سحری کیوں کر رہا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ کوئی سویا رہ گیا، اس نے سحری نہیں کی، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی تو بغیر سحری کیے ہوئے بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. اگر نیت نہیں تھی تو پھر مسئلہ ہوگا. لیکن اگر اس کی نیت ارادے میں تھا میں روزہ رکھوں گا کل صبح کا، لیکن سحری کے وقت نہیں جاگ پایا، نہیں اٹھ پایا، سویا رہ گیا، اس کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی نیت آلریڈی تھی. ہاں اگر نیت نہیں تھی تو مسئلہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ سحری یہ شرط نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، نیت شرط ہے. ہاں نیت ہونی چاہیے، سحری کریں یا نہ کریں. البتہ سحری کرنا یہ سنت ہے، سحری کرنا چاہیے، جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کا بھی بیان آ رہا ہے. اور جہاں تک نفلی روزے کی بات ہے، جو غیر فرض روزہ ہے، تو اس میں رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے. رات میں نیت کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر پایا، صبح ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس وقت دل کر رہا ہے کہ آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفلی روزہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر سے پہلے پہلے ہر حال میں نیت بندہ کر ہی لے، کر لینا چاہیے. لیکن اگر کسی دن ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے یا جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یا ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پہ، یا محرم کا روزہ ہے، یا عرفہ کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، یا شعبان کے روزے ہیں، یہ سب نفلی روزے ہیں. تو صبح ہو گئی، ٹھیک ہے، 6 بج رہا، 7 بج رہا، 8 بج رہا، اس نے اب تک کچھ کھایا نہیں ہے صبح، ٹھیک ہے، سورج کے نکلنے کے بعد سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے.
اب اس کے دل میں آ رہا ہے کہ چلو آج کا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، آج جمعرات کا دن ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، آج پیر کا دن ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یا ایسے ہی اس کے دل میں ہے کہ میں ثواب کمانے کے لیے آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے رات میں سحری نہیں کی یا رات میں نیت نہیں کی، یہ نہیں کہا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ رات میں نیت کرے، صبح میں بھی اگر کسی نے نیت کر لی اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے اب تک تو اس وقت سے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ کیوں فرق کر رہے ہیں فرض روزے میں نفل روزے میں؟ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن اور کہا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ فقلنا لا، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، آج کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں نبی کا گھر ہے اور کھانے پینے کو میسر نہیں ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ایسا کرتا ہوں کہ آج میں روزے رکھ لیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہوا تھا؟ صبح دن کے وقت ہوا تھا یہ واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں کہیں سے تو کہا کھانا پینا لاؤ، کچھ ہے تو کہا کہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو رات میں آپ کی نیت نہیں تھی صبح کے روزہ رکھنے کی، لیکن جب صبح میں دیکھا کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے تو ایسے ہی بھوکا رہنے سے اچھا ہے کہ آدمی روزہ ہی رکھ لے، ثواب مل جائے گا۔ تو فرض اور غیر فرض روزے میں نیت کا یہ ایک فرق ہے، نیت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن فرض کے لیے فجر سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے، نفل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو بھی صبح اگر اس کی نیت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ روزے کی نیت کریں گے کیسے؟ روزہ کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان کے دن ہوتے ہیں تو رمضان آتے ہی ہر ایک کی نیت ہو جاتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا رمضان کے، اور روزانہ رات میں ایسا ماحول ہوتا ہے روحانی ایمانی، تراویح کا اہتمام، سحری کا اہتمام، کھانا کھانے پکانے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، رمضان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، تو آٹومیٹک انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کل صبح کا میں روزہ رکھوں گا، تو یہی اس کی نیت ہے، یہی اس کی نیت ہے، یہی اس کا ارادہ ہے، دل سے ارادہ اس نے کر لیا، اور سحری کے لیے اٹھا سحری کر لیا تو اور پختہ ہو گیا ارادہ، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، نویتو بصوم غد نویتو من شہر رمضانہ، یہ جو الفاظ ہیں جو زبان سے لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ الفاظ یہ جملے کسی حدیث میں نہیں آئے ہیں، قرآن میں تو خیر ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں بھی صحیح یا ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں آئے ہیں اس طرح سے روزہ رکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے کی نیت اس طرح سے نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز کی بھی نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، نیت دل کے عمل کا نام ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے کہی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیت دل سے ہونا چاہیے، زبان سے یا الفاظ میں نیت کہنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، دل میں ان کی نیت تھی، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، لہٰذا زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم اجازت نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، یعنی دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں کوئی کسی نے ایسا طریقہ اختیار کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے بارے میں ہماری کوئی ہدایت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ طریقہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے زبان سے نیت نہیں کی، نہ نماز کے لیے نہ روزے کے لیے، اور اپنے معاشرے میں جو یہ طریقہ رائج ہے نماز کے لیے، ہے نا، کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی اور پیش امام فلاں کے پیچھے یہ وہ دس ڈیٹ، یہ غلط ہے، بالکل یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں جو بصوم غد نویتو من شہر رمضانہ، یہ بھی بدعت ہے اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. سحری کا حکم کیا ہے؟ سحری کرنا کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ سحری کرنا سنت ہے، مستحب ہے. سحری کرنا چاہیے، اس کی فضیلت آئی ہے. سحری کرنے میں برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے روزے میں ایک فرق یہ بھی ہے، مسلمانوں کا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے، اہل کتاب وغیرہ کا روزہ سحری کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. لہذا سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اسلامی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس میں کیا کرے، وہ کھانا کھائے، کچھ بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اس نے لیا، ٹھیک ہے، اس نیت اور ارادے سے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں سحری. ٹھیک ہے. جو فجر سے پہلے کچھ پہلے کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سحری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے. کئی اعتبار سے سحری میں برکت ہے. ایک برکت تو یہ ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا. دوسرا ہے کہ اہل کتاب کے روزے سے آپ کا روزہ مختلف ہوگا، اہل کتاب کی مخالفت ہوگی، اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا، اس لیے کہ اہل کتاب یہ نہیں کرتے ہیں، سحری نہیں کرتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ سحری کر لیں گے تو آپ کا روزہ سکون اور اطمینان سے ہوگا، زیادہ روزہ نہیں لگے گا، زیادہ بھوک اور پیاس نہیں لگے گی. اگر آپ سحری نہیں کریں گے تو بھوک پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوگی، اور آپ کا پورا دن بھر جو ہے نا آپ کا اچھا نہیں جائے گا. زیادہ بھوک پیاس کی وجہ سے آپ کا کام میں دل نہیں لگے گا، عبادت میں دل نہیں لگے گا، اور آپ کے مزاج میں سختی آئے گی، چڑچڑاپن آئے گا، زیادہ غصہ آئے گا، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کی بھوک اور پیاس کا اس کے اخلاق اور برتاؤ پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے بھی سحری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر سحری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سحری کے لیے آپ فجر سے پہلے اٹھیں گے تو وقت کا آپ استعمال کر لیں گے، اسی بہانے قرآن کی تلاوت بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں. تو اس لیے بھی سحری کرنا چاہیے. سحری میں برکت ہی برکت ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ چلو اٹھے ہیں، سحری کیے ہیں تو نماز بھی ساتھ میں ہو جائے گی. تو بڑے فائدے ہیں سحری کے اور بڑی برکتیں ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کس وقت کرنا چاہیے؟ مغرب بعد، عشاء بعد، آدھی رات میں، یا آدھی رات کے بعد، فجر سے پہلے پہلے؟ جی، رات کے آخری حصے. سحری جتنی تاخیر سے کریں گے اتنا بہتر ہے. سحری جتنا لیٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. لیٹ کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے. لیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلنے کے بعد بھی، فجر کا وقت ہونے کے بعد بھی نہیں، تب روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت سے روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے قریب جا کے سحری کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ صحیح وقت ہے. آدھی رات میں سحری کر لینا ہے نا، 1 بجے 2 بجے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے نا سحری کہہ کے سو جاتے ہیں 12 بجے، یہ سحری نہیں ہے. سحری کا مسنون وقت کیا ہے؟ فجر سے کچھ پہلے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وارد ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سحری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاۃ. سحری کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر نماز کے لیے گئے. راوی کہتے ہیں قلت کم بینہما، کتنا وقت تھا دونوں کے درمیان میں، سحری اور نماز کے درمیان میں؟ تو کہا قدر 50 آیہ، صرف اتنا وقت تھا کہ اس میں 50 آیت کی تلاوت ہو سکے. 50 آیت کی تلاوت کرنے میں کتنا وقت جائے گا جی؟ تو دیکھیے کتنا قریب جا کے انہوں نے فجر کے قریب جا کے سحری کیا، یا سحری کیا کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا حدیث بھی اس طرح کی آئی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. اس طرح کی روایت بھی آئی ہے.
سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ کیا کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بھی حلال چیز کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو آپ کا دل کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کھجور ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ سحری میں، سحور میں کھجور ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے کھانے آپ کھائیں، ساتھ میں کھجور بھی کھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سنت ہے کہ کھجور سے سحری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے اچھی سحری کیا ہے؟ کھجور۔ سحری میں کھانے کے لیے مومن کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کھجور۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کچھ بھی کھا لے پی لے سحری کی نیت سے تو اس کی سحری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سحری کے مسائل ہو گئے۔ افطار کے مسائل، افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ افطار کر لیں، اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، جیسے ہی وقت ہو جائے مغرب کی اذان کا، افطار کر لیجئے۔ اس کے بعد مزید انتظار نہیں کیجئے، لیٹ مت کیجئے۔ کچھ لوگ احتیاط کے طور پر انتظار کرتے ہیں، 2 منٹ اور، 4 منٹ اور، 5 منٹ اور، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ آج کل تو کیلنڈر موجود ہے، وقت ہمیں معلوم ہے کہ کیا وقت ہے غروب آفتاب کا، مغرب کی اذان کا، ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہی وقت ہو، جیسے ہی اذان ہو، کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقت ہونے کے بعد زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ شیعوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لیٹ سے افطار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت ہونے پر فوری طور پر افطار کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لوگ خیریت سے رہیں گے تب تک جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں کہ لأن اليهود والنصارى يؤخرون، یہود و نصارہ جو ہیں اہل کتاب، یہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ افطار میں کیا مستحب ہے؟ افطار میں کیا مستحب ہے، کیا مسنون ہے، کیا کھانا چاہیے افطار؟ کس چیز سے؟ کھجور، پہلے نمبر پہ کھجور۔ اسٹارٹ کھجور سے کرنا چاہیے۔ اپنے یہاں لوگ شربت سے اسٹارٹ کرتے ہیں، روح افزا اور پتہ نہیں کیا کیا، غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کھجور سے آپ افطار کریں، اس کے بعد جو کھانا کھائیے، جو پینا ہے پیجیے۔ اور کھجور میں بھی کون سا کھجور؟ رطب کھجور، رطب کھجور، جو ہاں تازہ کھجور ہوتی ہے، اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے، وہ کھجور رطب۔ اگر رطب نہ ہو تو پھر خشک کھجور، وہ میسر نہ ہو رطب تو پھر جو خشک کھجور ہوتی ہے وہ۔ اگر کوئی بھی کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کریں، اس کے بعد جو کچھ کھانا پینا ہے تو کھائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے کس پر؟ علی رطبات، رطب کھجوروں پر افطار کرتے تھے۔ فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات، رطب کھجوریں میسر نہیں ہوتی تھی تو خشک کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ فإن لم تکن حصى حصوات من ماء، کوئی بھی کھجور میسر نہیں ہوتی تھی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی افطار میں آپ کو جو کھانا ہے کھائیے، جتنا کھانا کھائیے، منع نہیں ہے، لیکن شروعات اس سے ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ، بس افطار شروع کریں بسم اللہ کر کے، سحری بھی بسم اللہ کر کے۔ اور کھانا ہے، یہ کھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جو کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ دعا سحری میں کرنا ہے۔ افطار کے بعد ایک اسپیشل دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ افطار کے وقت یہ دعا کرنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں پہلے کرنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں بعد میں کرنی چاہیے۔ المہم بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ اس کا معنی یہ بتاتا ہے کہ بعد میں افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ وہ جو دعا پڑھتے ہیں اپنے یہاں مشہور، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جن ملکوں میں یا جن علاقوں میں
سورج نہیں دکھتا ہے روزانہ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا جو روزانہ کا سسٹم ہے ہمارے یہاں، بعض علاقوں میں یہ روزانہ کا سسٹم نہیں ہے. کئی مہینے سورج نظر نہیں آتے ہیں، کئی مہینے دن ہیں تو کئی مہینے رات ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں شاید، تو وہاں کیسے روزہ رکھیں گے؟ ٹائمنگ کے حساب سے. ہاں، ٹائمنگ کے حساب سے. کس کی ٹائمنگ کا اعتبار کریں گے؟ جو قریب کا ملک ہے، آس پاس کا ملک ہے، اس کے حساب سے اپنی یہ کریں گے، اپنا شمار کریں گے رکوع کا، سحری کے لیے، افطار کے لیے، اور روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے اس کے لیے. چند اور مسائل ہم جان لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں تھا رات میں، مرد ہو یا عورت ہو، ناپاکی کا غسل کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اب تک غسل نہیں کیا اور فجر کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یا فجر کا وقت قریب ہو گیا اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو غسل ضروری نہیں ہے. سحری کرنے کے لیے یا روزہ کی نیت کے لیے غسل ضروری نہیں ہے. اسی حالت میں وہ سحری کر سکتے ہیں، اسی حالت میں وہ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وقت ہو گیا سحری کرتے کرتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ اذان کے بعد آپ غسل کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا کہ جب تک غسل نہیں کریں گے سحری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، فجر سے پہلے غسل کر لینا ضروری ہے، وقت ہونے سے پہلے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، غسل کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی دن مس ہو گیا، غسل نہیں کر پائے اور وقت بالکل فجر کا قریب ہو گیا ہے، تو آپ پہلے سحری کیجیے. سحری زیادہ ضروری ہے، اور غسل بعد میں کر لیجیے. سحری کے بعد اگر اذان ہو گئی اس کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں. غسل نماز کے لیے ضروری ہے، فجر کی نماز کے لیے. ٹھیک ہے، غسل روزہ کے لیے ضروری نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر دن میں روزے کی حالت میں کوئی ناپاک ہو جائے تو کیا ہے، اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اگر جو احتلام سے ناپاک ہوا ہے تو، یا عورت ناپاک ہو گئی ہے تو ہو جائے گا اس کا. نہیں، عورت احتلام سے اگر ہوا ہے تو بس غسل کر لینا کافی ہے. اگر حیض و نفاس کا معاملہ ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا جو جنسی تعلق ہوتا ہے وہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث اس طرح کی آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ انہ کان لیصبح جنبا من غیر احتلام ثم یغتسل ثم یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حالت جنابت میں ہوتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے، اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. یعنی صبح ہو جاتی تھی جنابت کی حالت میں، صبح ہو گیا اور آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا. صبح جب ہو جاتی یعنی روزہ کا وقت داخل ہو چکا ہوتا تھا، اس کے بعد پھر آپ غسل کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر ثم یغتسل ثم یصوم، یدرکہ الفجر وہو جنب ثم یغتسل ویصوم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، تو پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہوا. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے یہ سمجھ کر کہ رات ابھی تک باقی ہے، صبح نہیں ہوئی ہے، فجر کا وقت ابھی تک طلوع نہیں ہوا ہے، یہ سمجھ کر وہ کھاتا رہا پیتا رہا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کر معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے کھایا پیا صبح ہو چکی تھی، تو اس کا وہ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں، انجانے میں ہے تو ہو جائے گا. جی، اگر انجانے میں ہوا، ہاں انجانے میں وہ یہ سمجھا کہ ابھی وقت فجر کا نہیں ہوا، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، اور یہ سمجھ کر اس نے کھا لیا پی لیا،
بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں غلط سوچ تھی، وقت جو ہے نا داخل ہو چکا تھا، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انجانے میں کھایا تو ہاں انجانے میں وہ یہ سمجھ کر کھایا کہ ابھی جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے یہ سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ختم ہو چکا تھا، لیکن اسے بعد میں پتہ چلا کہ ختم ہو چکا تھا، تو انجانے میں ہوا ہے تو کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، زیادہ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت تھا، ہے کہ نہیں، کھانے پینے کی اجازت تھی، تو یہ سمجھ کے کھا پی رہا تھا کہ ابھی وقت باقی ہے، ٹھیک ہے، اور اجازت کب تک ہے کھانے پینے کی؟ طلوع فجر تک کی، تو وہ سمجھا کہ طلوع فجر نہیں ہوا اس لیے ہم کھا سکتے ہیں۔ طلوع فجر یعنی سورج نکلنے کے ٹائم؟ نہیں، اذان، طلوع فجر کا مطلب ہے کہ اذان کا وقت، فجر کی اذان کا وقت، طلوع فجر تو بہت بعد میں ہوتا ہے، فجر کی نماز کے 1.5 گھنٹہ کے بعد ہوتا ہے طلوع آفتاب، فجر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر تو طلوع فجر کی ایک ساتھ ہوتے ہیں اذان، لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، وہ لوگ پہلے ایک فجر کی اذان ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد، تو یہ اذان نہیں، وہ اذان کو طلوع فجر کی اذان مراد ہوگی، پہلی اذان، جب پہلی اذان ہوگی جبھی اسی ٹائم اذان تاخیر سے کرتے ہیں نا، یہ بعض جگہوں پہ انٹرنیٹ سے ٹائمنگ چیک کر لے کے کر لینا، جو وقت ہے اس کا اعتبار کریں گے، مؤذن جو ہے غلطی بھی کر سکتا ہے، پہلے یا بعد میں بھی اذان دے سکتا ہے، ہم وقت دیکھیں گے، کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے کہ فجر کا وقت کس ٹائم سے شروع ہو رہا ہے، اس ٹائم کا اعتبار کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت ہے اس سلسلے میں کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ افطرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ بدلی چھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا، غروب آفتاب ہوا یا نہیں ہوا، بادل چھایا ہوا تھا، تو کیا ہوا، ہم لوگوں نے افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد پھر ہمیں سورج نظر آ رہا، ٹھیک ہے، اتنا حدیث میں آیا۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ابھی رات نہیں آئی، شام نہیں ہوئی تھی اور تم لوگوں نے یا ہم لوگوں نے افطار کر لیا تو اب اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس طرح کی ہدایت حدیث میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ اس دن کا ہو گیا، اگر روزہ نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت رہنمائی کرتے اور کہتے کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیے یہاں پہ غلطی ان سے ہوئی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں تھے، دن ختم نہیں ہوا تھا، بادل کی وجہ سے سورج نظر نہیں آیا تو سمجھے غروب ہو چکا ہے، اور انہوں نے غلطی سے افطار کر لیا، تو جب افطار کے وقت جو ہے نا اس مسٹیک اور غلطی کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور روزہ ہو جائے گا، تو پھر سحری کے وقت، وہ اصل وقت تو کھانے پینے کا ہوتا ہے، اس وقت اگر غلطی سے اگر کوئی کھا پی لے تو بدرجہ والا اس وقت جو غلطی ہوئی، مسٹیک ہوا، تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر ایک تو یہ ہوا کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے، یہ سمجھ کر کسی نے کھا لیا پی لیا، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، بعد میں اسے معلوم ہوا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کو اور خطا کو، بھول چوک کو، نسیان کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور کل یہ حدیثیں پڑھی گئی تھی آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے نا یہ سمجھ کے کہ سورج جو ہے نا غروب ہو چکا ہے، آفتاب غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، یہ سمجھ کر افطار کر لیا، اور افطار کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا تھا، تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، جیسے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ
کسی کو شک ہوا، یہ تیسرا مسئلہ تھوڑا الگ ہے، ان دونوں مسئلوں سے الگ ہے، اس لیے اس کا حکم بھی الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کو شک ہوا کہ مغرب کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو ابھی تک شک ہے، اور شک ہی کی حالت میں اس نے افطار کر لیا۔ شام کا وقت ہے لیکن سورج ابھی ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا ہے اس کو شک ہو رہا ہے، اور اسی شک کی حالت میں اس نے افطار کر لیا، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو قضا کرنی پڑے گی؟ جواب ہے جی ہاں، اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس کو قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ جب اس کو شک تھا تو اپنا شک اس کو دور کرنا چاہیے، شک کی حالت میں اسے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا مسئلہ سے یہ الگ ہے۔ پہلا میں کیا تھا؟ شک کی بات نہیں تھی، اس کو یہ یقین تھا کہ وقت ہو گیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جو قیاس کیا تھا غلطی ہوئی، اندازہ جو کیا تھا۔ یہاں پر کیا ہے کہ آلریڈی شروع سے وہ شک میں ہے کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اسے انتظار کرنا چاہیے، پھر شک کو ختم کیے ہوئے اس کو افطار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ کوئی سحری کر رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے یا اس کے منہ میں لقمہ ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو وہ کیا کرے؟ کھانا پورا کر، ہاں، تو وہ پورا کر لے، اس کے منہ میں جو لقمہ ہے پورا کر لے، اطمینان سے کھا لے، ہاتھ میں جو لقمہ ہے اس کو کھا لے۔ پلیٹ میں اگر وقت پہ اذان ہوئی ہے، بالکل وقت داخل ہو چکا ہے، تو اس کو کھا لے، اس کے بعد پھر آگے نہ کھائے، جو ہاتھ میں ہے منہ میں اس کو کمپلیٹ کر لے، باقی جو پلیٹ میں ہے دسترخوان پر ہے اس کو چھوڑ دے، اسٹاپ کر دے۔ ہاں، اگر وقت نہیں ہوا ہے، وقت اگر نہیں ہوا اور مؤذن نے پہلے ہی اذان دے دی ہے، تب وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کمپلیٹ کر سکتا ہے، اس کے پلیٹ میں، اس کے دسترخوان میں جو ہے اذان کا اعتبار نہیں ہوگا، وقت کا اعتبار ہوگا، اور وہ وقت سے پہلے اذان دے رہا ہے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مؤذن وقت سے پہلے ہی اذان دینا شروع کر دیا ہو، تو اذان سننے کے بعد بھی وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس لیے کہ وقت ابھی نہیں ہوا ہے، مؤذن غلطی کر رہا ہے، پہلے اذان دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بالکل وقت ہو گیا ہے اور اذان شروع ہو گئی ہے اور آپ کھا پی رہے ہیں، تو آپ اسٹاپ کریں، اذان سنتے ہی آپ کیا کریں گے؟ اسٹاپ کر دیں گے۔ ہاں، جو ہاتھ میں ہے منہ میں ہے اس کو بس کمپلیٹ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ شروعات نہیں کیجیے، اس کے بعد کھانا پینا، آپ جو کھا پی رہے ہیں آپ کے منہ میں ہاتھ میں اس کو بس کمپلیٹ کر لیجئے، باقی دسترخوان پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ پانی پی رہے ہیں، گلاس آپ کا ہاتھ میں منہ میں لگا ہوا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے، پھر الگ سے جو ہے نا کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعه حتى یقضی حاجته منه، تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت کو پوری کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، بہت سارے اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو نہ رکھے جب تک کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت پوری نہ کر لے۔ تو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، آپ کے ہاتھ میں روٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اذان شروع ہو گئی اور وقت پہ اذان ہوئی ہے، تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر اس میں سے نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے نہیں کھائیں گے، جو ہاتھ میں ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب اس میں تو یہ ہے کہ پہلے تو وقت دیا جاتا ہے نا، جیسے مطلب اگر وقت ہے تو وقت کے بعد ہی اذان ہوتی ہے۔ ہاں ہاں اس میں تھوڑا سا ایک مطلب درمیان گیپ ہاں رہتا ہے 10 ہاں، منٹ۔ تو اگر وقت ہو گیا ہے جی اور وقت پہ اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پہلے سے کھاتے پیتے آ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں کہ اذان شروع ہو گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاتھ میں جو ہے، منہ میں جو ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ میں سے یا ہاتھ میں سے پھینکنے کی ضرورت نہیں، آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو دسترخوان پر ہے اس میں سے اب نہیں لیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک دو مسئلہ اور سن لیجئے، ضروری مسئلہ آج کل کے زمانے کے حساب سے ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے سفر کیا، ہندوستان کا مثال کے طور پر،
عام طور سے سعودی عرب اور انڈیا میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے رمضان میں، عید میں، ٹھیک ہے؟ تو آخری رمضان میں کسی نے سفر کیا سعودی عرب سے انڈیا کا، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس کے روزے مکمل ہو چکے تھے، جب وہاں پہنچا تو ایک دن کا روزہ وہاں انڈیا والے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا کرے گا وہاں پہنچنے کے بعد؟ یہاں کا مانے گا سعودی عرب کا جہاں رہتا ہے، نہیں وہاں روزہ نہیں رکھے گا؟ جب جو مقام میں ہے وہ مقام کو فالو کرے. ہاں، تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو وہاں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو رمضان ملے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، جس کو جہاں رمضان ملے اس کو وہاں روزہ رکھنا چاہیے، یہ آیت یہی بتا رہی ہے۔ تو وہاں پہنچا ہے، وہاں رمضان ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے اگر ایک آدھ روزہ اس کا زیادہ ہو گیا جی تو کوئی مسئلہ نہیں، ثواب ملے گا، نفلی روزہ ہو جائے گا اس کا۔ نہیں، اسی طریقے سے عید کا مسئلہ ہے، ہاں عید کا بھی مسئلہ اسی طریقے سے۔ ہاں، عیدی کی تو بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا الٹا دیکھیے، اب اس کا الٹا ہے کہ اچھا، یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ سعودی عرب سے پہلے کہاں وقت ہوتا ہے؟ انڈیا میں نہیں، افطار کا وقت پہلے کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا میں۔ انڈیا سے آپ روزہ رکھ کر چلے، ٹھیک ہے، اور سعودی عرب میں 2.5 گھنٹہ بعد ہوگا آپ کا افطار، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں پہنچیں گے تو یہاں کے وقت کا اعتبار کریں گے افطار میں، یہ نہیں کہ میں 2.5 گھنٹہ پہلے روزہ رکھا تھا انڈیا میں تو یہاں میں 2.5 گھنٹہ پہلے افطار کر لوں، ایسا نہیں کر سکتے نا، اس لیے کہ ہاں، تو اسی طرح سے جو ایک دن کا جو حساب ہے وہی مہینے کا بھی حساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہیں۔ مطلب اسی سے متعلق جیسے عید کا ہے، کوئی جو ہے انڈیا سے آیا آخری رمضان میں سعودی عرب، ٹھیک ہے، یہاں آیا تو لوگ عید منا رہے ہیں اور وہ پہنچا تو اس کا ایک روزہ باقی ہے ابھی، باقی ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں روزہ رکھے گا یا عید منائے گا؟ عید منائے گا، صحیح بات ہے، عید منائے گا اور وہ روزہ کی قضا بعد میں کر لے گا۔ ہاں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، جس دن سب روزہ رکھیں تم بھی روزہ رکھو، جس دن سب لوگ افطار کریں تو تم بھی افطار کرو۔ تو یہاں پہنچا ہے تو سب کے ساتھ وہ بھی اپنا عید منائے، اور ایک روزہ اس کا رہ گیا ہے تو عید کے بعد وہ قضا کر لے، اہل علم نے یہی کہا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، حدیث بھی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی انڈیا سے آیا ہے روزہ رکھ کر اور یہاں پہنچا ہے تو یہاں کے وقت کا اعتبار کرے گا افطار کرنے کے لیے، وہاں کے وقت کا نہیں، اس لیے کہ یہاں بھی چاند ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ عید کا بھی مسئلہ ایسے ہی جیسے یہاں سے عید کی نماز پڑھ کے گئے، اگلے روز وہاں پہ عید ہے، تو نماز جو اس کے لیے جو اس نے یہاں پڑھ لی، اگلے وہاں جو پڑھے گا وہ بھی پڑھے گا اس دن۔ اچھا، عید کی نماز یہاں پڑھ چکا ہے؟ یہاں پڑھ چکا ہے، عید کی نماز کے بعد وہ یہاں سے سفر کیا، اس نے انڈیا پہنچا، اچھا تو اگلے روز عید ہے، ہاں، تب اس کے لیے کیا عید کی نماز ہاں، وہ بھی پڑھے؟ ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ ایسے جیسے آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھ لی مثال کے طور پہ، عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر آپ دوسری مسجد سے آپ کا گزر ہوا اور وہاں جماعت ابھی ہو ہی رہی ہے، تو آپ چاہیں تو اس جماعت میں پھر شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی 2 ٹائم، ہاں، ایک فرض ادا ہوا اور دوسری نفل نماز ہو جائے گی آپ کی۔ جی، ایسا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو وہی عید کا ہے، آپ نے یہاں ایک عید کر لی، نماز پڑھ لی، وہاں پہنچے تو آپ وہاں بھی چاہیں تو عید کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عیدگاہ نہیں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو خواہ مخواہ لوگ شک کریں گے آپ پر، الزام دیں گے کہ دیکھو عید کی نماز میں نہیں پڑھا، تو ان کی اس سے بچنے کے لیے آپ پڑھ لیجیے، کیا مسئلہ ہے، ثواب ہی ہوگا۔ مسئلہ اسی لیے ہے کہ روزے سے متعلق ہے وہ، جی جی جی، جب روزہ مکمل کر رہے ہیں تو پھر عید کا بھی۔
باقی اور مسائل ہیں. تراویح کی نماز، اس کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان میں. قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن کا بھی مہینہ ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن ختم کرنا چاہیے، کئی بار ختم کرنا چاہیے، اور قرآن کو غور و فکر سے بھی پڑھنا چاہیے، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنا چاہیے. یہ سب بھی ہے اس کے اندر. اور یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز سنت ہے، مسنون ہے، وہ 8 رکعت تراویح، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، پلس 3 رکعت وتر. ٹھیک ہے، یہی سنت ہے. کبھی کبھار ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 13 رکعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 11، عام طور سے 11 پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی 13 بھی پڑھا کرتے تھے. حدیثوں سے یہی ثابت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. اور لمبی نماز ہونی چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، قرات لمبی ہونی چاہیے، یہی سنت ہے. 20 رکعت جو ہے نا، یہ سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت 20 رکعت نہیں ہے. 20 رکعت کی روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ روایت ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں 11 رکعت والی سنت صحیح ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا ابی بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو. 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بس 3 دن ہوئی تھی، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھائی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 11 ہی ثابت ہے. 20 سنت نہیں ہے. البتہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی 8 سے زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نفل نماز ہے. ٹھیک ہے، لیکن سنت 11 ہی ہے. سنت پہ عمل کریں گے تو وہ 11 ہے. ٹھیک ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. لیکن کوئی نفل نماز سمجھ کے، رات کی نماز سمجھ کے، عبادت کا مہینہ سمجھ کے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سنت نہ کہے، 20 ہی کو سنت نہ کہے. تو اس میں 8 رکعت اور 3 وتر اس طریقے سے. جی 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 جی. مطلب ضروری نہیں کہ 20 رکعت ہی اسے ادا کرنی رمضان. نہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی 11 رکعت کا اہتمام کرے. 8 + 3 یہی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی عام دنوں میں عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا، حج کے برابر. اور ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ آپ حج کر رہے ہیں. تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے رمضان میں. الحمدللہ لوگ رمضان میں اہتمام بھی کرتے ہیں عمرے کا. اسی طرح سے رمضان میں جو ہے نا افطار کرانا چاہیے مسلمانوں کو. اللہ نے آپ کو حیثیت دیے، پیسے دیے ہیں، تو آپ افطار کرائیں. جتنے روزے دار کو آپ افطار کرائیں گے اتنے روزے کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ اکیلے کتنا روزہ رکھیں گے؟ بس 29 یا 30. لیکن آپ اگر 1000 آدمی کو افطار کراتے ہیں تو آپ کو 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے روزے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف کرنا بھی مسنون ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات وغیرہ اعتکاف کرتی تھی، اور اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. گھر میں اعتکاف سنت سے ثابت نہیں ہے، مرد ہو یا عورت کسی کے لیے بھی. روزے کا آدمی روزے کی حفاظت کرے، روزہ رکھے تو برے اخلاق سے اپنے روزے کو بچائے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حرام کاروبار کرنا، سگریٹ پینا، تمباکو اور ان چیزوں سے رمضان میں پرہیز کرے. ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، رمضان میں زیادہ. صرف کھانے پینے سے ہی روزہ خراب نہیں ہوتا ہے نا، گالی گلوچ کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے اور جھوٹ غیبت سے بھی روزہ خراب ہوتا ہے انسان کا. لہٰذا روزہ رکھے تو آدمی روزے کو محفوظ رکھے، اپنے اجر اور ثواب میں کمی نہ ہونے دے. اور باقی جو حرام کام ہیں، تمام کے حرام کام، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے، رمضان میں خاص طور سے. اس لیے کہ رمضان میں آپ حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم پر کھانا پینا حلال ہے، آپ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو جو حرام ہے ہمیشہ اللہ نے منع کر رکھا، اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے انسان کو. یہی تقویٰ ہے اصل میں. اس لیے آیا ہے رمضان کا روزہ کہ حرام چیزوں سے بھی انسان بچنے کی عادت ڈال لے. اسی طریقے سے آخری عشرہ میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا. آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے.
اس لیے کہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور برکت والی رات ہے، فیصلے والی رات ہے، لیکن اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آخر لیکن وہ کون سی رات ہے شب قدر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پوری 10 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جو بھی رات ہوگی وہ مل جائے گی۔ اگر کسی ایک رات کو آپ مان لیں گے کہ یہی شب قدر ہے 27 یا کوئی آپ، تو ضروری نہیں کہ وہی شب قدر ہو، مس بھی ہو سکتی ہے آپ سے، کوئی دوسری رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پورے 10 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا کم سے کم 5 طاق راتوں کا تو ضرور ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ 25 سے 28 تک 21، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یہ طاق راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان کے آخر میں، بلکہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد۔ اصل وقت یہی ہے کہ عید کا چاند نکل گیا تو زکوٰۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ عید کا چاند نکلنے کے بعد زکوٰۃ الفطر آپ نکالیں، رات میں، عید کی رات میں، یا پھر صبح میں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ عیدگاہ جا رہے ہوں تو صبح میں نکالیں، ٹھیک ہے۔ 15 رمضان کے بعد، 20 رمضان کے بعد زکوٰۃ الفطر نکال دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح، ابھی رمضان ختم ہی نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر اس لیے کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ جو رمضان کے ختم ہونے پر ہوتی ہے، تو ابھی تو رمضان باقی ہے، ختم ہی نہیں ہوا، تو کیوں زکوٰۃ الفطر نکال رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا شروع رمضان سے نکالنا شروع، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مسکین کو، غریب کو آپ اتنے تھوڑے سے وقت میں نہیں پہنچا سکتے ہیں عید کی رات میں، عید کی صبح کو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ 1-2 دن پہلے آپ پہنچا دیں، نکال دیں، 28 کو، 29 کو، 30 کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 20-15 رمضان کو ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر میں افضل کیا ہے، سنت کیا ہے؟ اناج نکالنا، اناج نکالنا، جو اناج جہاں کھایا جاتا ہے، گیہوں یا چاول یا دال یا گوشت جو بھی ہے، تو وہ 2.5 کلو یا 3 کلو دینا چاہیے غریب کو، یہی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ بلا حاجت و ضرورت کے نقد نہیں نکالنا چاہیے، کیش، ٹھیک ہے، یہ مجبوری ہی میں نکال سکتے ہیں، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارے تمام مسائل گویا کہ رمضان اور روزے سے متعلق بعض تفصیل کے ساتھ اور بعض اختصار کے ساتھ ہم نے لے لیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، شرک سے اور بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور نمازوں کو سب کو شرف قبولیت عطا کرے، اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر سے اور سعادت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔